हेलो, हाँ हेलो, हेलो। आवाज़ आ रही है भाई? आओ। अच्छा, किसी साथी ने आपका नंबर दिया है, कौन? और किसी साथी ने नंबर दिया और कहा कि आप कुछ हुसामुल हरमैन पे बात करने वाले हैं। हुसामुल हरमैन पे आपका नाम क्या है? रेहान। रेहान रजा बोल रहे हो? तो आप हुसामुल हरमैन पे बात करना चाहते हैं आप? हाँ जी। नहीं, जो आपको नंबर दिए वही करना चाहते हैं। जी, जो आपको नंबर दिए हैं वही करना चाहते थे। हाँ तो बात कर लें फिर, क्या ख्याल है? आज अरे कुछ बोलो तो सही, हुसामुल हरमैन पे बात करोगे? बात तो हो गई, और क्या करना? बात मैं उनसे बात कर लिया हूँ। कब बात किए? हो गई बात। तो मुझसे तो बात करो ना भाई। ये देखो ना रेहान साहब, हाँ। ये देखो, ये देखें, एक हुसामुल हरमैन है। अच्छा, जब किसी पर कुफ्र का फतवा लगाया जाता है तो फतवा लगाने से पहले यकीन होना चाहिए कि मैं जिसे फतवा लगा रहा हूँ हकीकी माने में काफिर है ना? शक के बुनियाद पर किसी को काफिर नहीं कहा जाता है ना? की बुनियाद पर? शक के बुनियाद पर किसी को काफिर नहीं कहा जाता। जब किसी पर यकीन हो तो ही फतवा कुफ्र लगाया जाता है, बराबर ना? मैं आपके अकीदे को नहीं जानता हूँ तो मैं आपको कैसे काफिर कह दूँ? बात सही है ना? पहले मैं आपके अकीदे को जानूँ। तो हुसामुल हरमैन पर बात करना चाहते हैं। देखिए, आपके पर्सनल पे हवाला भेजा हूँ मैं। ये आपके आला हज़रत ने एक बात लिखी है सफ़ा नंबर 26 पर कि जिसे अशरफ अली थानवी कहते हैं, उसने एक छोटा सा रिसाला तसनीफ़ किया है, गालिबन 4 वर्क़ा, उसमें उसने गालिबन 4 वर्क़ा, यानी आपके आला हज़रत ने ये हिफ्ज़ुल ईमान नहीं पढ़ी है मुकम्मल, गालिबन कह रहा है। जब कोई आदमी कोई किताब पढ़ता है और वह फतवा लगाता है तो उस पर यकीन होता है मुकम्मल, यकीन की बुनियाद पर फतवा कुफ्र लगाता है, किसी पर शक की बुनियाद पर फतवा कुफ्र नहीं लगता। तो यहाँ का गालिबन 4 वर्क़ा उसमें उसने तशरीह की है। तो गालिबन कह करके अटकल और क़ियास की बुनियाद पर हिफ्ज़ुल ईमान और फतवा लगाया है। बताएं फतवा मुतबर कैसे हो सकता है? अब वो फतवा लगा कर कह रहा है कि मन शक का फ़ी कुफरी व आज़ाबी फ़कत कफ़र। जो शक की बुनियाद पर हो, जो अक़ल की बुनियाद पर हो, क़ियास की बुनियाद पर हो, उस पर फतवा लगा करके कह रहा है कि इस पर शक करने वाला भी काफिर है। बताएं एक ऐसा फतवा है तो काफिर तो खुद हुआ ना? रेहान साहब, बात समझ में आ गई ना? बात समझ में आ गई है, मैं खुद पढ़ा हूँ पूरी किताब। ज़रा ज़ोर से बोलें, आपकी आवाज़ बहुत धीमी आ रही है, ज़रा ज़ोर से बोलें। मैं 2 मिनट में आपको लगा रहा हूँ, थोड़ा अभी घर आया था। ज़रा बात कर लो ना भाई, फिर 2 मिनट कब लगाओगे दूसरे? फिर ज़रा हवाला भेज दिया हूँ, जवाब तो कम से कम दे दें। यहाँ लिखा है कि नहीं लिखा है बताएं? गालिबन 4 वर्क़ा, पहली बात तो है 4 वर्क़ की किताब नहीं है, ये भी झूठ है। और गालिबन कहा यानी मुकम्मल किताब पढ़ी नहीं है, हसद और किना और बुग़्ज़ इनाद दुश्मनी की बुनियाद पर ही फतवा लगा दिया है। और फिर ये फतवा लगा कर कह रहा मन शक्का फ़ी कुफ्री व आज़ाबी फ़क़त। एक कोई फतवा होता है जो अटकल क़ियास की बुनियाद पर हो, उस फतवे पर कोई जो शक करे वो काफिर हो जाए? भाई ये समझने के लायक बात है। ये किसी शख्सियत परस्ती की बुनियाद पर, किसी मसलक के इमाम है इस बुनियाद पर किसी मुसलमान को काफिर कह देना जो किताब को नहीं पढ़ा हो, गालिबन कह करके अटकल क़ियास की बुनियाद पर लगा रहा हो, वो फतवा कुफ्र मोतबर कैसे हो सकता है? अब ज़रा अपने सुनो ना, वो नहीं लगाया ना जी, हरम के उलमा लगाए ना, हरम गुलाम लगाया ना? लगाए। अच्छा, हाँ। तो वो मन शक्का फ़ी कुफ्री व आज़ाबी का बता देना, कहाँ किसने आला हजरत बहुत बार बहुत जगह में काफिर का फतवा दिए, बहुत जगह, एक किताब में नहीं, हर बहुत जगह कुफ्र का फतवा। अच्छा, तो अब एक बात सुने आप, अगर वो आपके आला ने अगर फतवा लगा दिया है तो अब बताएं जो हुसामुल हरमैन में अल्लामा बरज़ंजी रहमतुल्लाह अलैह की तकरीर मौजूद है, बराबर ना? तो उसी हुसामुल हरमैन के वही तकरीर लिखने वाले इमाम अल्लामा बरज़ंजी रहमतुल्लाह अलैह ने ख़ुद अल मुहन्नद और अल मुफन्नद पर उन्होंने तस्दीक की है
ان کا نام وہاں موجود ہے، تو پتہ چلا انہوں نے حسام الحرمین کے فتوے سے رجوع کر لیا ہے۔ اب حسام الحرمین کا فتویٰ معتبر نہیں ہوگا، کیونکہ المہند المفند کے اندر ان کی تصدیق موجود ہے، علامہ برزنجی رحمۃ اللہ علیہ کی، پتہ ہے آپ کو؟ تو فتوا تو بہت سارے علماء دیے تھے نا۔ ارے جب آدمی رجوع کر لیتا ہے فتوے سے، پھر فتویٰ معتبر کیسے ہوگا بھائی؟ ایک جن رجوع کرے نا، ہیں؟ ایک آدمی رجوع کرے نا، باقی سب کا فتوا تو ایسی ہے۔ تو پھر اگر رجوع کر لیے تو وہ کافر ہو گئے نا، علامہ برزنجی رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے نا کافر، اور اسی کافر کی تقریر جو ہے حسام الحرمین میں ہے، تو کافر کی تقریر اس کتاب معتبر ہے کیا؟ بتائے نا بھائی، تو دیکھو انصاف کی بات ہے، یہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے میں تھے نا جی۔ جب وہ فتوا دیے تب تو ایمان والے تھے، کون؟ جب وہ فتوا دیے تھے ہاں تو ایمان والے تھے کیا؟ کون؟ بالکل۔ کافر ہو گئے تو اس میں کیا؟ ارے بھائی میری بات سنو، اصل میں کیا ہے، آپ کی کئی کتابوں میں ہے، جیسا اتحاد بین المسلمین کتاب کے اندر ہے کہ اگر اعلیٰ حضرت یا اصل عبارت پیش کر دیتے تو دیوبندی کو رہنا زمین میں مشکل ہو جاتا، یہ بات لکھا۔ پتہ چلا آپ کے اعلیٰ نے اصل عبارت پیش نہیں کی۔ آپ خود دیکھیں جو حفظ الایمان میں عبارت ہے، حسام الحرمین میں حفظ الایمان کی 3 صفحات سے کاٹ کر کے ایک جگہ کیا ہے، اور وہ اس پر فتوی کفر دیا ہے۔ 3 صفحات سے عبارت کاٹ کر کے ایک جگہ پہ حسام الحرمین میں جمع کیا ہے اور پھر فتویٰ دے دیا ہے۔ اچھا سنو نا ہماری بات سنو جی وہ آپ کے پاس اعلیٰ حضرت فتوا لگائے، کس پر؟ آپ مطلب دیوبندیوں کے اوپر اعلیٰ حضرت فتوا لگائے کیا؟ تو آپ لوگ تو انہیں کی فتویٰ مانتے ہیں نا، کیونکہ وہ تو رجوع کر لیا ہے۔ جب میری بات سنیں، جب المہند المفند میں جی 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 آپ کیا بول رہے ہو کہ اعلیٰ حضرت پوری کتاب پڑھے نہیں اچھے سے، ہاں اس کی بنیاد پہ لگا دی؟ ہاں 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 اعلیٰ حضرت اس کی بنیاد پہ لگا دی، مان لیے ایک بات سے، ہاں ہاں لیکن ابھی تک کے آپ کی کتابوں کے اوپر فتوا لگا رہا ہے ابھی تک، ہاں تو لوگ سب بنا پڑھے لگا رہے ہیں۔ ہاں شک کی بنیاد پہ لگا رہے ہیں آپ لوگ؟ ہاں ابھی نہیں مطلب ہر فرقے کے لوگ لگا رہے ہیں، کون لگا حرف کی؟ مرزا سے لے کے ہر کوئی آپ کے اوپر فتوا لگائے ہیں۔ کون؟ ابھی آپ محمد علی مرزا، ہاں تو اس نے بھی صاحب کفر کا فتوا لگایا ہے۔ اچھا ذرا حوالہ دیں۔ تو ایسے تو سنیں نا ریحان بھائی، اچھا آپ کی ترجمے میں بھی آپ ریحان بھائی، ایسے تو محمد علی مرزا بھی تو آپ کو بھی کافر کہتا ہے، بدعتی کہتا ہے، کیا آپ مان لیں گے؟ نہیں ہم لوگ کافر نہیں کہتے بھائی، وہ نہیں کہتا ہے؟ نہیں آپ کو میں ویڈیو بھیجوں؟ ہاں بھیجو۔ ہاں ٹھیک ہے، چلو ایک حوالہ میں نے بھیج دیا آپ کو، دیکھو ایک حوالہ میں نے آپ کو بھیجا ہے، دیکھیں یہ دیکھیں حسام الحرمین کے متعلق، ایک ہے ضیاء پاسی اور ضیاء کاری، ایک حوالہ، دوسرا حوالہ یہ جسٹس کرم شاہ اظہری کے اعتزالی نظریات کا تحقیقی تنقیدی جائزہ اور اہم فتویٰ، اس میں لکھا ہے اب پیر صاحب کی دیکھا دیکھی ہمارے ملک کے اندر ایک پورا طبقہ علماء کا وجود میں آ چکا ہے۔ یہ طبقہ دیگر تمام اعمال و عقائد میں پکا بریلوی ہے اور سنی بریلوی اجتماعات میں شرکت کرتا ہے۔ اس طبقے کو بھی امام احمد رضا بریلوی کا فتوی کفر قبول نہیں ہے۔ کون سا؟ حسام الحرمین، کیوں پتہ تھا ان کو کہ مطلب یہ دھوکہ دے کر کے فتویٰ لیا ہے، اور وہ پوری کتاب پڑھی نہیں ہے حفظ الایمان، جیسا غالباً 4 ورقہ۔ بتائیں آپ انصاف سے بتائیں، دل پہ ہاتھ رکھیں ریحان بھائی، کیا وہ حفظ الایمان 4 ورقہ کی کتاب ہے؟ بتائیں نا، 4 پڑھا نہیں ہے نا؟ تھوڑا سا بس عبارت پڑھا تھا اس کی، ہاں تو اچھا تو میں تو آپ کو بتاؤ فتوا غلط ہے کہ نہیں ہے۔ آپ یہ بتاؤ کہ وہاں پہ میں نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو نماز ہو جاتی ہے؟ نماز میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیال آ جائے جی تو یہ جانوروں کے خیال سے بدتر ہے؟ جانوروں کے خیر سے ہاں، کیا مکمل عبارت پڑھیں، کیا لکھا ہے؟ میں بھی تھوڑا باہر ہوں، میں گھر آپ کو تھوڑی دیر میں چلو ٹھیک ہے، میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں اس کا، ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، میں آپ کو جواب دوں، ٹھیک ہے نا؟ یہ میرے پاس الکوکبۃ الشہابیہ ہے، آپ اردو پڑھ لیتے ہیں نا ریحان بھائی؟ آپ کا مکمل نام کیا ہے؟ ریحان
रजा, ریحان رضا. کہاں سے آپ؟ रायपुर. رائے پور سے. دیکھیں آپ نے جو بات کہی ہے نا، یہ دیکھیں الکوکبۃ الشہابیہ، یہ دیکھیں فی کفریات ابی الوہابیہ الشاہ احمد رضا خان بریلوی قادری، ٹھیک ہے، جہاں سے کتاب چھپی ہے مرکزی مجلس رضا لاہور، صفحہ نمبر 30 پر لکھتے ہیں کہ غور کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف نماز میں خیال لے جانا بالائے ظلمت بالائے ظلمت ہے، کسی فاحشہ رندی کے تصور اور اس کے ساتھ زنا کا خیال کرنے سے بھی برا ہے. کیا کہا؟ کون لکھا ہے؟ آپ کے آراز کی عبارت ہے یہ، دیکھیں نا، میں بھیج دیا ہوں آپ کو، دیکھیں نا میں بھیج دیا ہوں. اگر آپ بولے میں پوری کتاب بھیج دوں گا آپ کو، میں پوری کتاب. دیکھ رہا ہوں، ایک منٹ. ہاں دیکھ لیں، یہ نشان لگائے دیکھیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف نماز میں خیال لے جانا ظلمت بالائے ظلمت ہے، کسی فاحشہ استغفر اللہ معاذ اللہ. یہ بولنے سے بھی ڈر لگتا ہے کہ ایمان تیرے نہیں جائے. دیکھیں نا، یہ عقیدہ کس کا ہے؟ دیوبندی اکابر کا ہے. اگر دیوبندی اکابر کی نے کسی اپنی کتاب میں لکھا ہے، یہ ثابت کر دو، میں دیوبندی چھوڑ دوں گا، میں دیوبندی چھوڑ دوں گا کہ یہ جملہ لکھا ہو نماز میں نبی کا خیال لانا کسی رندی فاحشہ عورت سے زنا کرنے سے برا ہے. یہ عبارت دیوبندی کسی ایک کتاب میں بتا دوں مجھے، آپ بتاؤ کتنا برا عقیدہ ہے یہ. کتاب میں لکھا ہے جی، کتاب میں ہے. ایسا نہیں ہے، آپ پڑھ لو نا، الگ ہے. آپ پڑھو نا، کیا لکھا ہے. ہاں ایسا نہیں ہے، اس سے تھوڑا الگ ہے. تو میں غلط پڑھ رہا ہوں، میں غلط پڑھ رہا ہوں. بھیج دوں گا، نہیں میں آپ کو بھیج دوں گا. میں کبھی کنفرم یاد نہیں ہے، بھول گیا ہوں. نہیں ٹھیک، میں وہ بات ٹھیک ہے، میں مان لیا جو آپ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مسئلہ الگ ہے. ریحان بھائی، آپ اس کتاب کے اوپر سے پڑھ کر آئیں، انہوں نے کیا مثال دی ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے، انہوں نے ایک مثال دیا ہے. مثال میری بات سنیں نا، انہوں نے ایک مثال دیا ہے، اور یہ بات آپ کے اعلیٰ حضرت کے والد صاحب نقی علی صاحب نے بھی لکھی ہے، بات جو ہماری کتاب میں ہے کہ، اور حدیث سے بھی ترمذی شریف کے حدیث کے اندر موجود ہے کہ نماز کے اندر کسی دوسری طرف التفات کرنا، توجہ کرنا، وہ نماز میں ہلاکت ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور طرف توجہ کرنا نماز میں ہلاکت ہے. یہ ترمذی شریف کے اندر بھی ہے، اور آپ کے اعلیٰ کے والد صاحب نے بھی لکھا ہے، کسی طرف اللہ کے سوا کسی طرف توجہ نہیں کرنا چاہیے، چاہے نبی کیوں نہ ہو. یہ بات لکھ رہے ہیں، وہی بات حضرت نے لکھی ہے کہ کوئی نماز کیا ہے، قد افلح. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے نا، یہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو. ہاں بالکل. ہاں تو اب ایسا ان پر خیال تو آئے گا کہ اگر ان کے جیسا نماز بھائی پڑھنا ہے آ جائے الگ مسئلہ ہے. دیکھو آ جائے الگ، کوئی منع نہیں کرتا. کسی دیوبندی نے نہیں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی، کسی دیوبندی کتاب میں نہیں ہے. خیال کا لانا اصل میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. نماز کامیاب ہے وہ مومن جو نماز میں خضوع پیدا کرے. خضوع مطلب کیا ہے؟ اللہ کا دھیان، اللہ کے سوا کسی اور طرف دھیان جانا. نماز کے یہ دیکھو آپ کے مناظرہ جھنگ کے اندر اشرف سیالوی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ نماز میں خیال لے جانا یہ توہین رسالت ہے، توحید میں خلل ہے، جو توہین ہے. یہ اشرف سیالوی نے لکھا ہے یہ بات. میرے کو جو اچھا میرے کو آپ پورا مکمل آپ پڑھ کے سنا دو نا، مطلب جیسا لکھا ہے نا اس کتاب میں. ہاں آپ پڑھ کے بتاؤ میرے کو، کہاں پہ جو فتویٰ لگا ہے جس عبارت میں، وہ پڑھ کے بتا دو. آپ کے پاس عبارت نہیں ہے؟ میرے پاس ہے، میں ابھی گھر جانا پڑے گا. ہاں کوئی بات نہیں. یہ میں عبارت تلاش کر رہا ہوں. عبارت کہاں پہ ہے؟ نماز میں نبی کا خیال لے جانا. ایک تو ہے دو، خیال کا لانا، خیال کا لے جانا. خیال اللہ، تم درود پڑھو گے نماز کے اندر تو نبی علیہ السلام خیال تو آئے گا ہی، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. نماز پڑھو گے، درود پڑھو گے اس کے اندر تو اللہ کے نبی کا خیال تو آئے گا. اس طرح دنیا کا خیال آتا ہے، خیال تو کچھ بھی آ سکتا ہے، لیکن اصل چیز ہے اللہ کی طرف توجہ ہٹا کر کے توجہ کہاں کرنا؟ اللہ کے نبی پر کرنا. یہ خود اس کے اندر لکھا ہوا ہے جمال انوار جمال کے اندر، انوار جمال مصطفیٰ نقی علی صاحب نے بات لکھی ہے کہ
اسی طرح اغیار سے انقطاع کلی کر کے دل اپنا قبلہ حقیقی کی طرف متوجہ کرے کہ جس طرح منہ قبلہ سے پھرنا اور چوپ اور راست دیکھنا صورت نماز کو فاسد کرتا ہے، اسی طرح دل کو اس طرف سے پھیرنا اور غیر کی طرف دیکھنا حقیقت نماز کو باطل کرتا ہے۔ اللہ کے وسلم غیر اللہ ہے، اللہ نہیں ہے، تو غیر اللہ کی طرف دیکھنا نماز کو فاسد باطل کرتا ہے، اور نماز کو باطل کرنے کی طرف توجہ کرنا یہ کتنی بری چیز ہے، تو بری چیز ہے نا۔ تو حضرت نے یہ بات کی، کیوں؟ حضرت نے اوپر ایک بات سمجھائی ہے، اوپر سے آپ پڑھ کر آئیں، حضرت نے بہت زبردست بات سمجھائی ہے کہ آدمی کو گدھے سے محبت ہوتا ہے، کتے سے محبت ہوتا ہے، لیکن نماز میں اگر گدھے کتے کا خیال آ جائے تو کوئی اس پر جمتا نہیں ہے، فوراً بھگاتا ہے، لیکن چونکہ اپنے شیخ سے محبت ہے، نبی علیہ السلام سے محبت ہوتی ہے، اس لیے جب بھی خیال آئے گا آدمی جم جائے گا وہاں پہ۔ اور وہ جمنا اللہ کی طرف سے ہٹ کر کسی مخلوق کی طرف جمنا یہ نماز کو باطل کرتا ہے، تو نماز کو باطل کرنا یہ اچھا یہ بری چیز ہے کہ نہیں ہے نبی کے خیال سے؟ بھائی نبی کے خیال سے نماز باطل ہو رہی ہے، کون کہہ رہے ہیں؟ انوار جمال مصطفیٰ نقیل سب کہہ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر ہے، غیر کی طرف خیال جائے گا نماز باطل ہوگی۔ اب بتائیں نماز کو باطل کرنا یہ برا چیز ہے کہ نبی علیہ السلام کو یاد لانا برا چیز ہے؟ نبی علیہ السلام کو یاد لانے کی وجہ سے نماز باطل ہوئی نا، اس لیے منع کیا جا رہا ہے۔ بہت ساری چیزیں کتاب آپ کی میرات العاشقین میں لکھا ہوا ہے، نماز میں مختصر قرات کرنی چاہیے۔ اچھا میں ایک سوال کا جواب دوں؟ جی بولیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا دیتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے سے نکلے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو طرف منڈی گھما کے دیکھے، کون کیا بولتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق امامت کر رہے تھے، ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے تو حضرت ابوبکر صدیق مصلی چھوڑ رہے تھے، پیچھے ہٹ رہے تھے مصلی سے، ان کی طرف دیکھے، ہاں، تو ان کی نماز کیا ہوئی؟ کس نے بولا؟ کن کو کہاں لکھا ہے کہ ان کی طرف دیکھے، مڑ کر کے دیکھے؟ مڑ کر کے دیکھے، آہٹ سے سمجھ گیا کہ اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو پیچھے ہٹے ہو، نماز میں پیچھے ہٹنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کی نماز فاسد ہو گئی؟ نہیں فاسد ہوتی، کس نے بولا فاسد ہوتی؟ فاسد کس نے لکھا ہے؟ وہ منڈی گھما کے دیکھے، یہ منڈی گھمانے کا کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ پڑھ لو نا، منڈی گھمانے کا بھی ہے، ہیں؟ منڈی گھمانے کا کس نے لکھا ہے؟ منڈی گھمانے کا بھی ہے نا، پڑھ لیجیے۔ کہاں بتاؤ صحیح نا، بتا تو صحیح ہیں؟ اور وہ بھی پیچھے بھی ہٹے، وہ نماز ان کی بھی گئی مطلب۔ یہ دیکھیے میں آپ کو یہ حوالہ دے رہا ہوں، یہ ایسا پوری پی ڈی ایف بھیج دیا میں نے آپ کو، رسائل نعیمیہ کے اندر لکھا ہوا ہے، دیکھیں آپ کیا لکھا ہوا ہے رسائل نعیمیہ کے اندر۔ رسائل نعیمیہ کے اندر لکھا ہے نماز میں شیخ کی طرف دھیان لے جانا، شیخ کی طرف، یہ دیکھیں بہت سارے حوالے جاتے ہیں، کون سے کتنے تو آپ کو میں، نماز میں شیخ کی طرف ایک میرات العاشقین ہے، انوار جمال مصطفیٰ، نماز صرف رضا الہی کے لیے ہونی چاہیے، ہے نا؟ دیکھ حوالہ آپ کو بھیج دیا، دیکھیں میں حوالہ بھیج دیا آپ کو میں، یہ دیکھیں حوالہ، دیکھیں آپ حوالہ دیکھیں، میں دیکھ رہا ہوں گاڑی گھر جا کے، گاڑی پہ ہیں، دیکھیں کسی ہمارے کسی علماء نے ایسی بات نہیں لکھی ہے کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے نماز نہیں ہوگی، یہ جھوٹ بولتے ہیں، لکھا ہے سے نہیں، اس کے اندر دیکھیں حوالہ بھیج دیں، دیکھیں آپ کو میں، رسائل النعیمیہ، آپ کے احمد یار خان نعیمی صاحب کتاب ہے، اس میں لکھا ہے صفحہ نمبر کتنا لکھا ہوا یار، کہ شیخ کا تصور نماز میں عمدن نہ لائیے کہ یہ شخص یہ خشوع کے خلاف ہے، بلا قصد آ جانے پر پکڑنی ہے، مگر تصور رسول نماز میں رکھنا ضروری ہے، کیونکہ نماز حضور کی اداؤں کا نام ہے جن کے اداؤں کے نقل کر رہا ہوں۔ تو یہ تو ایک لکھ رہا ہے، الگ لکھ رہا ہے، لیکن احمدیہ نقی علی صاحب لکھ رہے ہیں کہ یہ نماز باطل ہو جاتا ہے، بتائیں نماز باطل ہو جاتا ہے۔ اور یہ سورۃ ترمذی شریف کا حوالہ میں نے دیا آپ کو، دیکھیں حوالہ دیا، تو یہ اب جو عبارت ہمارے یہاں ہے
پہلی بات تو ہے انہوں نے سمجھایا ایک بات کو کہ نماز کی اصلیت اور خصوصی شان اور کمال مومن کی نشان پہچان یہ ہے کہ نماز میں اللہ کے علاوہ کسی طرف توجہ نہ کی جائے. وہی بات یہ نقی علیہ صاحب لکھ رہے ہیں کہ نماز باطل. بتائیں کسی چیز کا خیال لانے نماز اگر باطل ہو وہ خیال برا ہے کہ نہیں ہے؟ چاہے کسی کا خیال کیوں نہ ہو, کسی غیر کا خیال لانے سے نماز باطل ہوتا ہے. جی جی یہ میرے کو نا آپ یہ بس قرآن اور حدیث سے اس کا دلیل دو. کیا کی دلیل؟ یہ کسی اور کا خیال آنے سے نماز باطل ہو جاتا ہے. کسی اور کا نہیں. قرآن پاک فتوی کتاب ہے کیا؟ قرآن پاک فتوی کتاب ہے کیا؟ مطلب ہم کہاں کہتے ہیں باطل ہو جاتی ہے؟ تو باطل آپ لوگ کہتے ہیں. ہاں ہاں باطل ہوتی ہے. مطلب یہ سوال مجھے آپ سے کرنی چاہیے کہ قرآن سے دلیل دو کہ نماز میں کسی خیر باطل ہے. میں آپ کو پڑھ کے دکھا. قرآن سے؟ قرآن پاک سے؟ نہیں آپ کو آپ کے جو لکھے ہیں نا. ابھی تو مجھے آپ نے کہا قرآن پاک دلیل دو, تو آپ قرآن سے ثابت کر دو نا کہ نماز میں نبی کا خیال لا دینے سے نماز باطل ہو جاتی کہ نہیں باطل نہیں ہوتی. کتاب میں لکھا ہے نا, یہ آپ کی کتاب پہ لکھا ہے نا. ہاں تو پھر وہ باطل نہیں ہوتی دلیل دو نا آپ. بھائی کس نے ہماری کتاب میں کہاں باطل لکھا ہوا ہے؟ ریحان بھائی ہماری کتاب میں کس نے لکھا ہے باطل نماز ہو جاتی ہے؟ ایک میں پڑھ لیتا ہوں تو پورا کنفیوژن دور ہو جائے گا. میں بھول گیا ہوں سے کیا نہیں, میں ابھی پڑھ رہا ہوں. نماز باطل ہونے کا کہیں ہے نہیں, یہ تو دھوکہ دیا ہے آپ کو کسی نے. ٹھیک ہے, کسی نے دھوکہ دیا ہے. میں بھی پڑھ لیتا ہوں نا, میرے پاس موبائل نہیں ہے. ہاں بھیج بھی دوں گا. یہ تو حدیث سے ثابت ہے. نماز کا باطل ہونا, ہلاکت میں ڈالنا, یہ تو حدیث سے ثابت ہے بھائی. حدیث پیش کروں میں آپ کو؟ یہ حدیث لیں, یہ حدیث پیش کرو نا. یہ حدیث دیکھیں, ترمذی شریف سنن ترمذی ہے. ہاں دیکھیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی ایاک والالتفات فی الصلاۃ فإن التفات فی الصلاۃ ہلاکہ, کہ نماز میں کسی اور طرف التفات کرنا, توجہ کرنا نماز میں ہلاکت ہے. یہ ہلاکت کسی طرح لا بد ففی تطوع لا فی فریضہ. ہاں نوافل میں کر سکتے ہیں لیکن فرائض میں نہیں, فرض نماز میں نہیں. اور نماز میں ہلاکت بربادی ہے مصلی کے لیے. نماز بھی برباد, وہ بھی برباد. بتائیں ایسا خیال لانا نماز میں جو نماز کو برباد کر دے, وہ خیال چاہے کسی کا ہو, برا ہے کیا, وہ صحیح ہے کیا, خیر ہے, وہ عافیت ہے اس کے اندر. نماز بھائی اسلام کی شان ہے. آپ کے علماء ہیں عبد الواحد کر کے, وہ بھی تو یہی بولے تھے, وہ اپنی ایک ویڈیو میں بولے تھے کہ ارے بھائی ویڈیو آپ پیش کریں گے, میں سنوں گا پھر جواب دوں گا. اس سے بہتر کتاب سے بات کریں نا, ویڈیو کی بات چھوڑیں نا آپ. ویڈیو کی بات چھوڑیں, کتاب پیش کریں. ویڈیو پھر آپ بھیجیں گے, اس کو میں سنوں گا, پھر وہ کیا ہے نہیں پھر جواب دوں گا. کتاب بھیج دیں تو بہتر رہے گا. دیکھیں یہی بات جو ہے خیال کے متعلق, یہ مناظرہ جھنگ کے اندر کون لکھ رہے ہیں؟ اشرف سیالوی صاحب کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں وہ, انہوں نے کہا, دیکھیں یہ مناظرہ جھنگ, یہ لکھ رہے ہیں کہ ہاں حضور کا خیال ہی نہ آنے دیا جائے اور نماز کے اندر سرکار کی طرف توجہ نہ کی جائے. نماز کے اندر سرکار کی طرف یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ نہ کی جائے, کیونکہ اس میں تعظیم مصطفیٰ پیدا ہوتی ہے. نماز میں نبی کا خیال لانا یہ تعظیم ہے اللہ کے نبی کا. اللہ تعالیٰ کی توحید میں خلل ہے. نماز میں بھی نبی علیہ السلام کا خیال آنا یہ تعظیم اگر ہو تو بھی توحید کے خلاف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم نماز میں توحید کے خلاف. حالانکہ اللہ کی صرف تعظیم ایمان ہے لیکن نماز میں نہیں. کیوں کہ توحید میں خلل ہے, اور نماز اللہ کی توحید کے لیے ہے. دیکھیں یہ آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسا لکھنا چاہیے تھا, ایسا عقیدہ ہونا چاہیے تھا, ایسا کہنا چاہیے تھا. یہ آپ کو لوگ کہہ رہے ہیں. آپ کو عبارت بھیج رہا ہوں میں. وہ عبارت تو میرے پاس پوری کتاب ہے بھائی, لیکن آپ اس پر دیکھیں نا ریحان بھائی,
ریحان بھائی، لیکن یہ دیکھیں نا آپ، یہ الکوكب الشعبیہ دیکھیں، الکوكب الشعبیہ، اس میں کتنی بری بات لکھی ہے، کتنی بری عبارت ہے، کتنا برا عقیدہ ہے کہ ظلمت بارہ ظلمت ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال لے جانا، فاحشہ رنڈی کی تصور، اس کے ساتھ زنا سے بھی برا ہے. اللہ کے نبی کا خیال کرنا نماز میں، اتنی بری بات کون کہہ سکتا ہے؟ بھائی خیال نہ لاؤ، چلو صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے کہہ دو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال کو رنڈی کے ساتھ زنا اور اس سے بھی برا تصویر دینا، یہ کون سا ایمان ہے بھائی؟ یہ کون سا عشق ہے نبی کا؟ کتاب کا فوٹو بھیج بھیج دیا میں آپ کو، سب بھیج، جو پڑھا میں نا سب بھیج دیا آپ کو میں، دیکھیں نا. دوسری بات، یہ جو حسام الحرمین ہے، یہ خود آپ کے آپ کے گھر میں، آپ کے لوگوں کے نزدیک معتبر نہیں ہے. بڑے علماء کا طبقہ سنی اجتماع میں شریک ہوتا ہے، بریلوی کہلاتے ہیں، ان کو بھی فتویٰ کفر اپنے آپ کے مجدد کا فتویٰ قبول نہیں ہے. وہ اتنے لوگ کہہ رہے ہیں نہیں. ہمارے بھائی، ہم لوگ جس کے لوگ کو جانتے ہیں، آپ سے ہم نے سنا نہیں. یہ سن لیں، دیکھ لیں، اپنے آنکھوں سے دیکھ کر کے پڑھ لیں. یہاں تک دوسرے فرقے کے لوگ بھی مانتے ہیں کہ بسکٹ نہیں فتویٰ لگا ہے. کیا؟ ارے فتویٰ تو لگایا ہے، لیکن فتویٰ معتبر نہیں ہے. بھائی فتویٰ لگانے سے ہر فتویٰ لگ جائے تو معتبر تھوڑی ہوتا ہے. فتویٰ تو لگا ہے، سب مانتے ہیں، لیکن فتویٰ معتبر نہیں ہے، غیر معتبر ہے. خود مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت والے کے اندر نزدیک جو ہے معتبر نہیں ہے فتویٰ حسام الحرمین. باقی تو وہ بہت سارے لوگوں نے جو اندھ بھکت تھے، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا حسام الحرمین قرآن کے مطابق ہے، برابر ہے، قرآن کے برابر ہے حسام الحرمین کو. دھیرے سمجھے، جو اندھ بھکت ہوتا ہے وہ تو کہہ دیا یہاں تک حسام الحرمین کو قرآن کے برابر ہے. حسام الحرمین ذالک الکتاب لا ریب فیہ استغفر اللہ معاذ اللہ، ایسی بات کہی ہے جو قرآن کے متعلق ہے. آپ نام بھیج دو نا، کس نے کہا ہے؟ آپ نام بھیج دو. جی آپ بھیج دو نا میرے کو، کتنے ایسا بولے. یہ حسمت علی خان صاحب نے بولا، حسمت علی خان صاحب نے. آپ کے مسلک کے بڑے مناظر ہیں، مناظر اسلام، حسمت علی خان، قادری، رضوی، لکھنوی. ہاں، انہوں نے کہا یہ بات کو. یہ دیکھیں، بھیج رہا ہوں، دیکھیں یہ لکھا ہے، الصوارم الہندیہ کتاب کا نام ہے، مناظر اسلام، مولانا حسمت علی خان قادری رضوی لکھنوی، صفحہ نمبر 64 کے اندر لکھا ہے، حسام الحرمین کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین فہو رب العالمین علی الراشدین من الوہابین والنجدیین والقادیین. دیکھیں، خد لهم اللہ انا یؤفکون. تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کے متعلق اللہ نے بیان فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اور یہ کہہ رہا ہے حسام الحرمین کتاب لا ریب فیہ استغفر اللہ معاذ اللہ. بتائیں نا، یہ اندھ بھکتی بھائی ہے ایسا آدمی. اس لیے اندھ بھکتی میں پھنسنا نہیں. ہم اپنے اکابر کو مانتے ہیں، لیکن اکابر کی بات قرآن کی طرح مانیں کہ ان کی بات میں غلطی نہیں ہو سکتی ہے، وہ معصوم من الخطایا ہیں، تھوڑی کوئی کر سکتا ہے بھائی ایسا. بھائی انتہا ہوتی ہے. وہ تو بتا دو، کتنے ہیں نام تو بتا دو. بھائی نام بتا دیا. یہ ریحان بھائی، یہ کتاب جو مصنف ہے یہ حسمت علی خان قادری رضوی لکھنوی، اور نیچے نام لکھا ہوا ہے مولانا نعیم الدین مراد آبادی. ٹھیک ہے، اس میں شاید 2 کتاب ہے. دوسری کتاب تحقیقات لدفع التلویثات، یہ کتاب جس کی ہے وہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی ہے، یہ بھی بڑے ہیں آپ کے. اسی کتاب میں صفحہ نمبر 64 کے اندر لکھا ہوا ہے. تو دیکھو اپنے اکابر کو مانیں، اپنے علماء کو مانیں، لیکن اتنا نہ مانیں کہ وہ اگر کوئی شریعت کے خلاف کر دے تو بھی مان لیں اس کو. امام اعظم ابو حنیفہ نے خود فرمایا کہ اگر میری بات غلط ہے اسے دیوار پہ مار دو. تو ان کی بات اتنا مان لی بھائی، جس کے اپنے گھر کے لوگ مخالفت کر رہے ہیں، حسام الحرمین کی معتبر نہیں ہے، اس کی مانیں. تو تحقیق کرنا چاہیے، تحقیق کریں. ٹھیک ہے، رکھتا ہوں. ٹھیک ہے جی.